को अच्छा खाना मिल गया वो सोचता है मैं कामयाब, अच्छा पहनने को मिल गया वो समझता है मैं कामयाब, अच्छा मकान मिल गया वो समझता है मैं कामयाब। ये जो इंसान की 5 जरूरतें हैं, खाना और लिबास और मकान और सवारी और बीवी, कि ये 5 जरूरतें अच्छी तरह पूरी हो गई, आदमी समझता है बस मैं कामयाब हो गया। और अगर ये जरूरतें कब कमजोर हो गई, खाने को अच्छा नहीं मिला, पहनने को अच्छा नहीं मिला, रहने को अच्छा नहीं मिला, सवारी अच्छी नहीं मिली, बीवी अच्छी नहीं मिली, तो आदमी समझता है मैं तो बर्बाद हो गया, नाकाम हो गया। हमने कामयाबी जरूरतों को पूरा होने को समझा, हालांकि ये सबसे बड़ा धोखा है। जरूरतों के अच्छे से अच्छे पूरे होने का नाम कामयाबी नहीं है। क्यों? 2 वजह से। एक वजह से तो ये कि जरूरतें तो जानवर की भी पूरी हो जाती है, जरूरत तो जानवर की भी पूरी होती है, वो भी खा लेता है, वो भी अपना बदन ढक लेता है, वो भी कहीं ना कहीं ठिकाना ले लेता है, और वो भी जो है अपनी ख्वाहिश, अपनी शहवत किसी न किसी जानवर से पूरा कर लेता है। तो अगर जरूरतों का पूरा होने का नाम कामयाबी है तो जरूरत तो जानवर भी पूरी कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जरूरतों का पूरा होने का नाम कामयाबी नहीं, कामयाबी नतीजे में है कि नतीजा किसका अच्छा होता है। आप सच बताइए, एक आदमी है, दुनिया में ऐश की जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छी सवारियां, खूबसूरत से खूबसूरत बीवी, सारी जरूरतें आला दर्जे पर पूरी हुई हैं, बल्कि दुनिया का बादशाह बना दिया गया। क्या हो गया? दुनिया का बादशाह बना, लंबी उम्र मिली, खूब ऐश किया, खूब मजे किया, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करके गया, अल्लाह को नाराज करके गया, और पूरी जिंदगी ऐश करके, कि कितने दिन ऐश करेगा, कितने दिन ऐश करेगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, कि इतना तो कोई जीता भी नहीं आज के जमाने में। चलो ठीक है, अगर 1000 साल की जिंदगी भी अल्लाह ने दे दी और 1000 साल ऐश करके गया, लेकिन अल्लाह को नाराज करके गया, और फिर मरने के बाद अगर जहन्नम मिल गई, तो बताओ ये कामयाब है कि नाकाम है? इससे बड़ा नाकाम कोई नहीं, इससे बड़ा बर्बादी वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, कयामत के दिन इसी मामले को समझाया हदीस में। ये हदीसें हमारी रहबरी के लिए, हुजूर हमें जीने का तरीका सिखाने के लिए आए हैं, इंसानों को नजात का रास्ता दिखाने के लिए हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आए हैं। फरमाया कि कल कयामत के दिन युता बिअनअम अहलिल जन्ना बिअनअम अहलिद दुनिया, कि कल कयामत के दिन दुनिया के सबसे ज्यादा नेमतों में जीने वाले आदमी को लाया जाएगा। सबसे ज्यादा नेमतों में जिया, पूरी जिंदगी कभी उसने कोई तकलीफ नहीं देखी, कभी उसने कोई तकलीफ देखी ही नहीं, पता ही नहीं तकलीफ किस चीज का नाम है, उसे लाया जाएगा। और अल्लाह कहेंगे कि जाओ इसे जरा जहन्नम की तरफ से घुमा कर लाओ। और एक रिवायत में आता है कि एक डुबकी देकर लाओ, फरिश्ते उसे ले जाएंगे, जहन्नम के किनारों से उसको गुजारेंगे, या जहन्नम में यूं डाल के उसको निकाल लेंगे बस, और एक जहन्नम का गर्म झोंका इसको लगेगा, और फिर इसे अल्लाह के पास लाया जाएगा। अल्लाह पूछेंगे हल मर्र बिका नईमुन क़त, मेरे बंदे कभी दुनिया में तूने नेमतें देखी है, कभी दुनिया में कभी मजा देखा है? वो अल्लाह को कहेगा अल्लाह मा मर्र बी नईमुन क़त, अल्लाह मुझे नेमत और आराम किस चीज का नाम है मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कोई आराम और सुख नहीं देखा। पूरी जिंदगी का ऐश, 1000 साल के मजे, 1000 साल की जिंदगियों के ऐश, जहन्नम की एक हवा, जहन्नम का एक झोंका बुला देगा। और ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों में रहा होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ में, पूरी जिंदगी तकलीफों में, न खाने को मिला, न रहने को मिला, न मकान ही मिला, न कोई छप्पर मिला, यूं ही रोड पर यूं ही जिंदगी गुजार दी, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी पर जिया, सबसे ज्यादा तकलीफ में जिंदगी गुजारी, इसको लाया जाएगा। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे को जरा जन्नत का एक चक्कर लगा कर ले आओ। इसे ले जाएंगे फरिश्ते, जन्नत के करीब से गुजारेंगे, जन्नत की एक हवा का झोंका इसे छूकर गुजरेगा, जन्नत की
ہوا کا ایک جھونکا اسے چھو کر گزرے گا. پھر اسے پوچھیں گے اے میرے بندے کبھی تو نے تکلیف دیکھی ہے؟ کبھی تو نے تکلیف دیکھی ہے؟ تجھے تکلیف ہوئی ہے کبھی دنیا میں؟ وہ جنت کا ایک جھونکا اسے دنیا بھر کی تکلیف، پوری زندگی بھر کی تکلیفیں بھلا دے گا. وہ اللہ کو کہے گا اللہ میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، مجھے پتہ ہی نہیں تکلیف کس کو کہتے ہیں. جنت کی ایک ہوا کا جھونکا. اگر ساری ضرورتیں اعلیٰ درجے پر پوری ہو گئی دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیے، اللہ کے دشمن بن کے جیے، اللہ کے نبی کے باغی بن کر جیے، اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے زندگی گزاری، اور پھر انجام کے اعتبار سے اگر برباد ہو گئے تو میرے بزرگوں یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. میرے بندو سنو کامیابی کس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ جہنم سے بچا لے اور جس کو اللہ جنت میں ڈال وہ ہو گیا کامیاب. یہ ہے کامیابی. کامیابی نتیجے میں ہے. یہ دونوں راستے بتائیں. ہاں کہ آج دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے. دنیا میں حساب کوئی نہیں، آخرت میں عمل کوئی نہیں. دنیا میں حساب کوئی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اگر اچھے کام کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کا انعام تو دنیا میں ملے گا، لیکن اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اس کی برکتیں دنیا میں ملے گی اور اس کا بدلہ. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، حرام کاموں میں مبتلا ہوگا، گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اس کی نحوستیں اور اس کی بے برکتی دنیا میں ملے گی. ہاں اعمال کی برکتیں بھی ہیں اور گناہوں کی نحوستیں بھی ہیں. اعمال کی برکتیں بھی ہیں اور گناہوں کی نحوستیں بھی ہیں. جیسے بارش آنے سے پہلے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، موسم کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے اور بوندا باندی ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگتی ہے اور مٹی کی دھیمی دھیمی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر موسلادھار بارش تو بعد میں ہوتی ہے. ایسے نیکیوں کی وجہ سے، دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق جینے کی وجہ سے نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کریں گے اور نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کریں گے. ہاں لیکن یہ دعوت کی محنت کیا ہے؟ یہ دعوت کی محنت انسانوں کو اپنا راستہ بدلوانے کی محنت ہے. دعوت کی محنت انسانوں سے ان کا راستہ بدلوانے کی محنت ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے والے راستوں پر چلے گئے ہیں، جو فرعون کے راستے پر چل پڑے ہیں، جو اللہ کے دشمنوں کے راستوں پر چل پڑے ہیں اور وہ جہنم کے کناروں تک پہنچ چکے ہیں. دعوت کا کام کیا ہے؟ ان کے پاس جا کر ان کی خوشامدیں کر کے ان کو سمجھا بجھا کر ان کا راستہ بدلوانا اور ان کو اللہ والے راستے پر لا کر کھڑا کرنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے کناروں پر کھڑے ہو. میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے کوئی آگ جلائی. جب آگ جلتی ہے تو پروانے اس کے ارد گرد آ جایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آگ پر آ کر چاروں طرف سے منڈراتے ہیں اور وہ اسی آگ میں گر کر جل کر ختم ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، پروانے چاروں طرف سے اس آگ میں گر رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو ہٹا رہا ہے، بچا رہا ہے، لیکن وہ کیڑے مکوڑے اس سے چھوٹ کر اس آگ میں گرے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم سارے کے سارے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانیوں والے راستے پر جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں. وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہو میرے ہاتھ سے. حضور کی بے چینی کو، اللہ اکبر، حضور کی بے چینی اور حضور کا امت کے لیے رحم اور حضور کی امت کے لیے شفقت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جیسے ایک آدمی کے سامنے کوئی گڑھا جل رہا ہو اور اس میں آگ لگی ہوئی ہو، کوئی بڑا آگ کا گڑھا ہو
اور کوئی آدمی انجانے میں اس آگ کی طرف جا رہا ہو اور وہ آدمی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، کھینچ رہا ہو، اس کو سمجھا رہا ہو، اس کو بلا رہا ہو، اور وہ انجانے میں اسی آگ میں گرتا چلا جا رہا ہو، کیسے اس بچانے والے کے دل کی بے چینی ہوگی، اور کیسے اس کے اندر ایک فکر امڑ رہی ہوگی، اور کیسے اس کا دل بے چین ہوگا کہ میں کیسے اس کو بچا لوں۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اس آدمی کی سی فکر ہے جو کسی کو آگ میں گرنے سے بچا رہا ہو۔ ہاں، حضور جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، حضور جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں معراج کے شب میں، اس لیے حضور کو پتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جا رہے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر کون سے راستے پر جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کی فکر کر رہے ہیں، ایک ایک کی فکر کر رہے ہیں۔ ہاں، اتنی مرتبہ جا رہے ہیں، اتنی مرتبہ جا رہے ہیں ایک ایک کو سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، کہ وہ خود ہی ابو جہل ایک مرتبہ کہنے لگا اللہ کے نبی کو، اے محمد ابھی تم کتنی مرتبہ آؤ گے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ بس ہو گیا، ہم ہر مرتبہ تمہیں ایسا ذلیل کر کے بھیجتے ہیں اور اتنا تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور اتنا تمہیں دھکے دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اس کے بعد اب یہ آدمی کبھی نہیں آئے گا، لیکن پھر تم ہمیں سمجھانے آ جاتے ہو۔ بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم گواہی دے دیں کہ تم نے ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں کہ بس تم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بس کرو۔ لوگ اکتا گئے، لوگ حضور کو روکنے لگے، اللہ کے نبی نے محنت نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ حضور جانتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کس آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کو ناراض کر کے کون سی زندگی جی رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں ہوش میں لا رہے ہیں۔ یہ دعوت کا کام انسانوں کو دھوکے سے نکالنے کا کام ہے، یہ دعوت کی محنت انسانوں کے راستوں کو بدلنے کی محنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر موت سے پہلے پہلے راستہ نہیں بدلا، اگر موت سے پہلے پہلے راستہ نہیں بدلا، تو پھر موت کے وقت آدمی بڑا پچھتائے گا، مرنے کے وقت بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا۔ آدمی کو دھوکے میں سے نکلنے کے دو ہی موقع ملتے ہیں، ایک موقع تو موت کے وقت ملتا ہے، ایک موقع تو جب آدمی کے سر پر موت آ جاتی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے سر پر موت آ جاتی ہے، جب اس کو موت کا سامنا ہو جاتا ہے، جب آخرت کے احوال اس پر کچھ نہ کچھ کھلنے لگتے ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا، اللہ مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دے، میں تیری ایک نافرمانی بھی نہیں کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ایک مرتبہ ایک اور موقع۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بکواس کر رہا ہے تو، یہ باتیں فضول ہیں، یہ بیکار کی بات تو کر رہا ہے، تجھے کتنے موقع دیے، تجھے کتنے موقع دیے۔ آدمی کہتا ہے کہاں موقع دیے؟ ہر صبح جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک موقع اسے ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ موت کی بہن تھی نیند، تو کہ سو گیا تو آدمی ایسا ہے جیسے کہ مر گیا، سو کر اٹھا تو دعا پڑھتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ہم مر چکے تھے، نیند کی شکل میں ہم مر چکے تھے، احیانا بعدما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے ہمیں زندہ کیا۔ ہر صبح جب انسان اٹھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک اور موقع ملتا ہے، میرے بندے آج کا دن تجھے ملا ہے، تیرے جیسے کتنے ہیں جو آج کی صبح نہیں دیکھ سکے، تیرے پاس موقع ہے، وہ چلے گئے، ان کے پاس موقع ختم ہو گیا، اب قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنا چاہے گا، نہیں کہہ سکے گا، نہیں کہہ سکے گا۔ ابھی تیرے پاس وقت ہے، آج کا دن تجھے ایک موقع ملا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آج تو موت کی شکل میں، نیند کی شکل میں مر کر واپس اٹھ گیا ہے،
ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر وہاں سے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ ہر صبح تجھے اللہ نے موقع دیا، ہر شام اللہ نے تجھے موقع دیا، ہر بیماری کے بعد اللہ نے تجھے موقع دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک چھوٹی سی بیماری آئی تھی، ایک سر میں درد ہوا تھا، ایک بخار ہوا تھا، اور اسی بیماری میں اللہ کے پاس چل پڑے۔ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ نے ہر بیماری کے بعد تجھے تندرستی دے کر ہمیں ایک موقع دیا، ہمیں ایک موقع دیا۔ اے میرے بندے، میں چاہتا تو اسی بیماری میں تجھے بلا لیتا، پھر تندرستی دی ہے، اب اللہ کو راضی کر لے، اب اللہ کو راضی کر لے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے، ایک تیز رفتار سواری آئی اور ہمارے بالکل قریب سے گزر گئی۔ آدمی کہتا میں بچ گیا، کیوں بچ گیا؟ بچ نہیں گیا، اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے۔ میرے بندے، یہ 2 انچ ادھر سے جانے والی گاڑی 2 انچ ادھر سے جا سکتی تھی، آج تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا تھا، آج بھی اللہ نے تجھے ایک موقع دیا ہے، کر لے۔ تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اب جلد ہی تو اللہ کے پاس جانے والا ہے، اب اللہ کے پاس حاضر ہونے کی تیاری کر لے۔ تیرے گھر میں بچہ آ گیا، تیرے گھر میں پوتا آ گیا، تو دادا بن گیا، نواسا بن گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندے اب تیرا وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف آنے کی تیاری کر لے۔ بہت موقع ملتے ہیں انسان کو، لیکن غفلت میں ہے، غفلت میں ہے، ایمان کے حلقوں سے دور ہے، تعلیم کے حلقوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ کس کو پڑھی ہے آج دنیا میں؟ کس کو پڑھی ہے؟ یہاں تو اولاد کو اپنے باپ کی نہیں پڑھی ہے۔ ہاں، یہ مطلب کا زمانہ ہے، یہ مطلب کی دنیا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے، مرنے پر جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو انسان کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے، اب موقع کوئی نہیں ملنے والا، گیا، ہاتھ سے گیا موقع۔ تو دھوکہ کھلتا ہے موت کے وقت، لیکن وہ دھوکہ کھلنا کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور ایک دھوکہ کھلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر۔ ہاں، ہمیں دعائیں دینی چاہیے ان ساتھیوں کو۔ یہ جو دعوت کے نام پر ہمارے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گھروں پر آتے ہیں، ہماری ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارے کارخانوں پر آتے ہیں، ہماری دکانوں پر آتے ہیں، ہماری خوشامدیں کرتے ہیں، بھائی مسجد میں آ جاؤ، بھائی اللہ کے گھر سے آئے ہیں۔ ارے ذرا تو سوچیں کہ ایسے مطلب کے زمانے میں جب سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں پوچھتا، جب بیٹا اپنے باپ سے ملے ہوئے اسے مہینے گزر جاتے ہیں، ان جماعت کے ساتھیوں کو، ان کو کیا پڑی ہے آپ سے ملنے آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ان کو پیسہ دے دیں گے؟